अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कल्बे फरिबिंदा की न्यू एपिसोड। और अर्निका ने तो बहुत ही बहादुरी से जो है ना अपने सारे फेयर्स को ओवरकम किया है और बहुत ही अच्छे से वो डील करी है सारी सिचुएशन में। अक्सर तो लड़कियां ऐसी सिचुएशन में सिर्फ रोती धोती रहती हैं, लेकिन अर्निका ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया है। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नावल है कल्बे फरिबिंदा, एपिसोड नंबर 7। मलाइका रफ़ी राइटर हैं। क्या कर रही हो अनिका बेटा? वो जो अपने ऑफिस में बैठी कोई फाइल देख रही थी, साथ साथ लैपटॉप पे भी कुछ टाइप कर रही थी जब वजदान आज़र अंदर आए थे। अनिका ने चौंक के उन्हें देखा था। कहिए कैसे आना हुआ? वो सपाट लहजे में कह के फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी कि वो जानती थी कि उनके नरमी के पीछे क्या मकसद छुपा है। जब से अल्तान उसे ऑफिस के 50% में शेयर कर चुका था, वजदान ने आज पहली बार मुस्कुरा के और नरमी से बात की थी उससे। लब बीचे वजदान सामने चेयर पे बैठ गए थे और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ऑफिस अब से तुम्हारा भी है। थैंक यू। वो फाइल साइड पर रख के अब वजदान को देख रही थी। अल्तान जितनी बड़ी गलती और खुदगर्जी दिखा चुका है तुम्हारे लिए, जाले से सिर्फ एक बिजनेस डील की खातिर शादी करके, वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो रहा है कि तुम पे एक एक लम्हा कितना भारी गुजर रहा होगा। वो अब भी नरमी से सोच समझ के अल्फाज का चुनाव कर रहे थे। अर्निका ने आईब्रो झुका के उन्हें देखा था। आपकी ख्वाहिश थी डैड। वो नज़रें चुरा गए थे जबकि अर्निका अब खामोशी से उनका जायज़ा ले रही थी। आज अल्तान एक बिजनेस डील करने वाला है अब्दुल्ला यज़दानी से, जो बहुत इम्पोर्टेंट डील है। उस मीटिंग में तुम भी जा रही होगी आज। वो फिर से सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रहे थे। अर्निका ने इस्बात में सर हिलाया था। तुम वो डील कैंसिल कर दो। कुछ ऐसा करो कि अल्तान को पूरे मीडिया और वहाँ मौजूद सबके सामने शर्मिंदगी फील हो। अर्निका ने ना समझने वाले अंदाज में देख रही थी। उसके बदले में बहरिया टाउन का फ्लैट तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। वो अपनी बात कह के अब मुस्कुरा रहे थे जबकि अर्निका उनकी सोच मुकम्मल तौर पर पड़ चुकी थी। वो अर्निका को लालच देके अपने ही बेटे को नीचे दिखाना चाह रहे थे। वार अच्छा था उनका। अपने बेटे को आप सबके सामने एम्बेरस क्यों फील कराना चाहते हैं? अर्निका सवालिया नज़रों से उन्हें ही देख रही थी। क्योंकि वो है ही इसी काबिल। बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में जो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर सकता है, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? मैं बहक गया था, तुम्हारे मैटर में खुदगर्ज हो गया था, लेकिन वो हस्बैंड है तुम्हारा, उसे सोचना चाहिए। तुम्हारा सब छीन लो उससे अड़ने का, यही मौका है बदला लेने का। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका बिजनेस, सब। वो ये सब कहते नहायत शफ़ाक लग रहे थे। अर्निका को अंदर तक झुरझुरी महसूस हुई। अल्तान आपका अपना ही बेटा है ना? उसने ये ना चाहते हुए भी सवाल किया था, जबकि वजदान हंस दिए थे और चेयर की पुल से टेक लगा के बैठ चुके थे पुरसुकून अंदाज में। हमारी इस सोसाइटी में वक्त आने पर सब बेच दिया जाता है, बीवी, हस्बैंड, बेटा, माँ, बाप, एवरीथिंग। और फिर तुम्हें मौका मिल रहा है बदला लेने का। अर्निका को उन सब से खौफ महसूस हुआ था, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो खामोश रही थी। जब वजदान अपनी जगह से खड़े हुए थे, हैव अ नाइस डे, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए थे। उनका रुख अब अपने ऑफिस की तरफ था, जहाँ जाले उनकी मुंतज़िर थी। उनके आते ही जाले बेचैनी से खड़ी हुई थी अपनी जगह से। डन। अब अल्तान हमारी दस्तरस में होगा। जब वो मुकम्मल बेबस हो जाएगा, मैं अपना काम तो कर चुका हूँ। नाउ इट्स योर टर्न। हारून से कह के पेपर्स पर साइन करवाओ आज ही। जाले हंस पड़ी थी। थैंक यू सो मच अंकल, मैं अभी ही साइन करवाती हूँ पेपर्स पे डैड से। यू डोंट वरी। वो मुस्कुरा के अपना क्लच उठा के रूम से बाहर निकली थी, जबकि वजदान ग्लास वॉल के सामने खड़े बाहर रोड पे चलती गाड़ियों को देख रहे थे।
ایسے گھن چکر لائف بنانے لگا ہوں تمہاری الطان، تم شاید اپنے ڈیڈ کو ٹھیک سے پہچان نہیں پائے۔ ان کے چہرے پہ اپنے ہی بیٹے کے لیے ہی زہرخند مسکراہٹ تھی۔ کافی ٹائم بعد آپ دونوں کو پھر سے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اینڈ ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی کوئی۔ وہ دونوں کانفرنس روم کی طرف جا رہے تھے جب وہاں موجود جرنلسٹ ان کے پاس آئے تھے۔ وی مسٹ سے کہ مسٹر الطان کی شخصیت ان کی وائف ارنیکا میم ہی کمپلیٹ کرتی ہے۔ وہ سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے جبکہ ارنیکا لب بھینچے کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے ان سب سے گھٹن ہو رہی تھی اور وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے برعکس الطان مسکرا کے سب کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ آپ ڈائیورس لے رہی تھی ارنیکا میم، اب نہیں لے رہی کیا؟ کسی نے پھر سے سوال کیا تھا جبکہ ارنیکا کا دل چاہا سامنے والے کا سر پھاڑ دے۔ نو پرسنل کوشچنس، ایکسکیوز می۔ الطان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اسے اگنور کر رہی تھی، وہ جو وہاں سے جانا چاہ رہی تھی جب اچانک بابک وہاں آیا تھا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل کے وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ جو کبھی ایک دوسرے کے مقابل کبھی نہ آنے کا عہد کر چکے تھے، آج یوں ایک دوسرے کے مقابل ہونے پہ جیسے لمحے ساکت ہو گئے تھے۔ الطان اچانک سے ارنیکا کے قریب ہو کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ ارنیکا چونک کے الطان کو دیکھنے لگی جبکہ بابک نے بمشکل اپنے نظریں چرائی تھی اس کے سراپے سے۔ وہ مکمل الجھ کے رہ گیا تھا۔ ارنیکا خود کو الطان سے الگ کر کے کانفرنس روم کی طرف گئی تھی جبکہ الطان لب بھینچے اب بھی بابک کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ خفیف مسکراہٹ تھی۔ الطان، ارنیکا کے ساتھ رہو، وجدان دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ الطان نے ایک سرد نظر اپنے ڈیڈ پہ ڈالی تھی اور پھر سر جھٹک کے وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کانفرنس روم بھی وہ خاموش نظروں سے ارنیکا کو دیکھ رہا تھا، دل بار بار اسے ہی دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا اور وہ اپنی خواہش پہ لبیک کہتا اسے ہی نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کاش اس بند مٹھی کی لکیروں میں تمہیں لکھ پاتا اپنے لیے ارنیکا، اپنی قسمت کی لکیر پر نازا ہوتا میں آج۔ وہ بس سوچ کے رہ گیا تھا۔ ارنیکا اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی، وہ کب کا اس کا چیپٹر کلوز کر چکی تھی جس میں بابک بہدی کا نام تھا، اور اب بھی وہ اس چیپٹر کو پھر سے اوپن نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ وجدان ارنیکا کو نظروں میں لیے ہوئے تھا۔ وہ منتظر تھا کہ ارنیکا کب الطان کو پورے میڈیا کی نظروں میں شرمندہ کرے گی، اور الطان دھڑکتے دل کے ساتھ ارنیکا کے قریب بیٹھا اپنی منفی سوچوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ بابک سے ارنیکا کا سامنا ہونا مطلب اس کی شکست۔ وہ ارنیکا کی سوچوں میں کبھی بابک کو داخل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ لب بھینچے وہ غائب دماغی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں موجود ہر شخص اپنے اندر کوئی مثبت یا منفی سوچ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا، انسان کی خوشیاں بھی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں انسیکیور ضرور ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھا ہر شخص انسیکیور تھا۔ تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو مینگو؟ سفیان اس کی پونی کھینچتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آئس کریم کھاتی نورا نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ چپ رہو تم اخروٹ۔ اور سفیان زور سے ہنسا تھا، اور ہم پٹھان ہیں، جبکہ نورا نے منہ پھلایا تھا، اور تمہارا دوست بابک بہت بدتمیز ہے۔ سفیان مسکرانے لگا۔ میرا بچہ، میرا بابو غصہ ہے؟ نورا نے گھور کے اسے دیکھا۔ بابو نہیں، بیبی ہوتا ہے۔ ہاں وہی میرے بیبی نے تانا تایا۔ سفیان کی بات پہ وہ پھر سے منہ پھلا کے بیٹھ گئی جبکہ سفیان ہنسنے لگا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو بابک کو، آؤ ہم پیچ اپ کرتے ہیں اور بابک کو جلاتے ہیں۔ نورا نے سر جھٹکا تھا۔ کیا فائدہ؟ بابک کو کون سا فرق پڑ جانا میرے ہونے نہ ہونے سے؟ جہاں فرق نہ پڑتا ہو آپ کے ہونے نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ خود ہی اس جگہ کو چھوڑ دو۔ سفیان اپنی دانش میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ شکوہ بھری نظروں سے سفیان کو دیکھنے لگی۔ سمجھا نہیں سکتے اپنے اس دوست کو؟ ارنیکا میرڈ ہے تو کیوں اس کا ویٹ کر رہا ہے تمہارا دوست؟ میں اتنی محبت دوں گی اسے کہ وہ اپنا سب دکھ درد بھول جائے گا، لیکن وہ اپنانا تو دور بار بار میری انسلٹ کر دیتا ہے، اور میں بے وقوفوں کی طرح دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر سے اپنی انسلٹ کروانے چلی جاتی ہوں اس کے پاس۔ نورا بے حد دکھی لہجے میں بات کر رہی تھی۔
اگنور مارو اسے. تم یہ بتاؤ ہاسپٹل کیسا جا رہا تمہارا؟ سفیان اس کا ذکر بٹانے کے لیے سفیان اس کا ذہن بٹانے کی غرض سے کہنے لگا. میرا ہاسپٹل تھوڑی ہے. وہ کندھے اچکا گئی. تم کہو تو پورا ہاسپٹل خرید دوں تمہارے لیے. سفیان نے جس انداز سے بات کی تھی نورا کو ہنسی آ گئی تھی. نہیں مجھے ہاسپٹل نہیں چاہیے, میں بس ڈاکٹر ہی ٹھیک ہوں وہاں کی. سفیان بھی مسکرا پڑا تھا. ایسے ہی خوش کہا کرو پاگل سی لڑکی ہمیشہ. نورا مسکرا دی تھی. کاش پاپک کو بھی ایسے ہی میری فکر ہوا کرے. اس کا منہ پھر سے پھول گیا تھا. ارے تو کہہ رہا ہوں بابک کو سائڈ پہ رکھ کے مجھ پہ ٹرائی مار لو. میں روز ایسے ہی ہنسایا کروں گا تمہیں. سفیان کی بات پہ وہ مسکراتی سامنے دیکھنے لگی جہاں سے بابک ان کی طرف ہی آ رہا تھا. آ رہا ہے میرا دشمن جاں, نورا نے منہ بنا کے کہا تھا اور سفیان مڑ کے پیچھے دیکھنے لگا. اوئے میرا بپر شیر, وہ وہیں سے چلایا تھا. سب مڑ مڑ کے انہیں دیکھنے لگے تھے. یہ ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ تھا. بابک نے اسے گھوری سے نوازا تھا اور وہیں بیٹھ گیا تھا جب نورا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. اوکے سفیان میں جا رہی ہوں. بیٹھو یار, مزہ آ رہا ہے تم سے باتیں کر کے. سفیان نے اسے پھر سے بیٹھنے کو کہا تھا. بابک بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جب نورا نے اس پہ ایک ناراض سی نظر ڈالی تھی. نہیں کہہ کے وہ مڑ کے جانے لگی. آئی ایم سوری نورا, اور بیٹھو یہیں. بابک کی آواز پہ وہ حیرت سے مڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا, اور پھر اچانک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, مجھے بھی بھوک لگی ہے بہت. اس کے چہک کے کہنے پہ بابک اور سفیان دونوں ہنسے تھے کہ نورا جو بھی تھی, جتنی بھی ناراض ہوتی تھی تو بابک کی کزن اور ان دونوں کی دوست. نورا نے مسکراتی نظر بابک پہ ڈالی تھی جو سفیان کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا, اور پھر نظریں جھکا گئی کہ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اسے یوں مسکراتا دیکھ کے. شالے تم ان کی باتوں میں آگے اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کرنے لگی تھی؟ تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی مجھے. ہارون اپنی بیٹی کو ناراضگی سے دیکھ رہے تھے جبکہ جالے جز بز ہو رہی تھی. آئی ایم سوری ڈیڈ, آپ کو ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں تھا. تمہاری یہی بے وقوفی مجھے ہرٹ کر رہی ہے زالے. ان کی آواز میں ناراضگی اور غصے کی جھلک تھی. تو میں کیا کروں ڈیڈ, میرا دماغ معاف ہو رہا ہے. پریشانی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے ساتھ کب کیا کرنا چاہیے مجھے. جالے بے بسی سے کہہ رہی تھی. الطان تنگ تو نہیں کر رہا؟ ہارون اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھ رہے تھے. نو ڈیڈ, ہی لوز می اے لاٹ. جالے مسکرانے کی کوشش کرتی کہنے لگی. ہارون خاموش ہی رہے تھے. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ بوکھلا کے پوچھنے لگی. الطان اور ارنکا پھر سے میڈیا کی نظروں میں آ رہے ہیں. کبھی اپنی پوزیشن جاننے کی کوشش کی ہے تم نے الطان سے؟ ان کا لہجہ سرد تھا. جالے خاموشی سے سر جھکا گئی تھی. کچھ سوچتی پھر سے ہارون کو دیکھنے لگی. ڈیڈ پلیز ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم ہیپی ود ہم. بزنس ڈیل کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنی پڑتی. وہ کندھے اچکا کے کہہ رہی تھی. ڈو یو لو ہم؟ ہارون کے سوال پہ اس نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا تھا. اسے کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی میں. ایک پلان ہے میرے مائنڈ میں. ہارون مسکرا کے اس کی طرف رازداری سے جھکے تھے. کیا؟ جالے کی سوالیہ نظریں ہارون پہ تھیں اور ہارون مسکرا دیے تھے. شمسا کسی مرد کو خفیہ طور پہ پیسے دے رہی تھی اور اسے بے حد رازدانہ انداز میں کچھ سمجھا بھی رہی تھی, جبکہ یہ سب اپنی بالکنی کے بیک سائڈ پہ کھڑی ارنکا اوپر سے دیکھ رہی تھی. اسے عجیب جھرجھری سی آئی تھی اس وقت یہاں کے مکینوں سے. عجیب خفیہ حرکتیں ہیں ان کی, عجیب. شمسا کی نظر اوپر ارنکا کی طرف اٹھی تھی. کچھ عجیب احساس تھا ان آنکھوں میں. وہ سر جھٹک کے اپنے روم میں آئی تھی. بالکونی کا دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی مڑی سامنے وجدان کو دیکھ کے ایک پل کو وہ ٹھٹک کے خوفزدہ ہوئی تھی, اور اگلے ہی پل گہرا سانس لیتی خود کو نارمل کر چکی تھی. کتنے چہرے ہیں تمہارے ارنکا, یا یوں کہوں کتنے نقاب پہنے ہوئے ہیں تم نے؟ وہ سرد لہجے میں کر رہے تھے.
میرے روم میں آنے سے پہلے نوک کر لیتے تو بہتر تھا ڈیڈ۔ ارنیکا لب بھینچے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے کچھ کرنے کو کہا تھا، کیا کیوں نہیں آج؟ ان کی آواز میں غصہ تھا، جبکہ ارنیکا مسکرانے لگی۔ جو انسان اپنے بیٹے کے ساتھ فیئر نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ کیا فیئر ہوگا؟ بس یہی سوچ مجھے کبھی نہیں کچھ بھی کرنے سے روک گئی۔ تم بدلہ نہیں چاہتی کیا الطان سے؟ وجدان کے لہجے میں عجیب کمینگی محسوس ہو رہی تھی ارنیکا کو۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا، جبکہ وجدان کی آنکھوں میں حیرت ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ میں بدلہ لینے پہ آؤں تو اس بدلے کے دلدل میں ایک ایک کر کے آپ سب غرق ہوتے جائیں گے۔ آپ، موم، جالے، الطان، سب۔ تبھی سوچا معاف کر دیتی ہوں، بہترین عمل ہے یہ اللہ کے قریب۔ ارنیکا کے چہرے پہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی جو وجدان سے بمشکل ہضم ہو رہی تھی۔ میں غریب، لاچار، بے بس سی لڑکی کیا بدلہ لوں گی آپ کے بیٹے سے؟ بدلہ تو آپ جیسے بزنس ٹائکون لیتے ہیں۔ غریب، بے بس، لاچار لوگوں کی سانسیں تو آپ کی مٹھی میں ادھار کی طرح ہی رکھ دی جاتی ہیں۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ تمہیں لیکچر دینے کو نہیں کہا میں نے ارنیکا۔ پورا پیسہ ہتھیا کے تم خود کو غریب اور لاچار کہہ رہی ہو، شیم آن یو۔ وجدان کے چہرے پر تمسخر تھا اس کے لیے۔ مجھے پیسے کی چاہ نہیں ڈیڈ، مجھے رشتوں کی چاہ تھی، مجھے محبت کی چاہ تھی، جو آپ سب چھین چکے ہو مجھ سے۔ اب میں وہ چھینوں گی آپ سے جس میں آپ کی سانسیں بستی ہیں۔ وہ مسکرا کے صوفے پہ بیٹھ گئی، اپنے سامنے کھڑے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا پیسہ، آپ کا آفس، آپ کا فیم۔ شٹ اپ، وہ غصے سے گرائے تھے۔ آپ کا وہ سائیکو بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اگر میں نے بتا دیا کہ آپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ آج کیا کرنے والے تھے تو کیا رہ جائے گا آپ کے پاس، اور کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ وہ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی اور پھر سے سر جھٹک گئی تھی۔ اوکے لیو اٹ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی ویری سون، بٹ آئی پرومس یو، سب ختم کر کے ہی جاؤں گی۔ جو جو مجھ سے چھینا ہے ان کے بدلے میں سب چھین کے جاؤں گی، آئی پرومس یو۔ تم اس قابل رہو گی تبھی کچھ کر پاؤ گی، دیکھتا ہوں تمہیں میں اب، کہہ کے وہ مڑے تھے اور لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ جب الطان نے حیرت سے اپنے ڈیڈ کی کو دیکھا تھا، وہ بھی ٹھٹک کے رک چکے تھے۔ ڈیڈ، رات کے اس وقت آپ ارنیکا کے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وجدان نے اپنے لب بھینچ لیے تھے اور پھر سر جھٹک کے وہ آگے بڑھے تھے، جبکہ الطان وہیں کھڑا پرسوچ نظروں سے وجدان کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ویسے طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ طلاق بدترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے لڑنے کے لیے ایک عورت کا مضبوط ہونا بہترین عمل ہے۔ ارنیکا بہت مضبوط عورت ہے، کوئی حل تو ضرور نکالے گی، کیا لگتا ہے؟ آج کی ایپیسوڈ میں ایک باپ کی خود غرضی تھی جو اپنے بیٹے کے لیے ہی رکھے ہوئے تھا۔ جب اپنے سگے رشتے ہی غلط راستے کا انتخاب کریں، آپ کے لیے آپ کو دلدل میں پھنسانے کی کوشش کریں، تو قصور کسی کا نہیں ہوتا، ان سگے رشتوں کا ہوتا ہے جن کے بیچ آپ پل بھر کے جوان ہوتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے۔ اچھے اچھے ریویوز دیں، ایپیسوڈ کو شیئر کریں، لائک ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔